अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ इरफान अहमद ख़ान साहब जर्मनी से आज के प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। फवाद चौधरी को जिस तरह पेश किया जा रहा है, जो सलूक किया जा रहा है, जो सियासी सूरत हाल है, मगर सबसे पहले जो आज पेशावर में हमला हुआ, कह रहे 70 लोग ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं या ज़ख्मी हैं। मेरा ख्याल है बहुत बड़ी तादाद होगी जो कंट्रोल में नहीं की जा रही। अंदरूनी हालात हमारे ठीक नहीं है और ये पुलिस लाइन के पास धमाका हुआ है, तो इन धमाकों का क्या मकसद है आज ये भी खान साहब से पूछेंगे। और जो सलूक सियासी रहनुमाओं के साथ किया जा रहा है वो क्या सियासी इंतकाम है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। खान साहब, धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान में। हमारा दावा ये है कि हमारी जनाब ISI और हमारी फ़ौज दुनिया की मजबूत तरीन फ़ौज है और अंदरूनी हालत ये है कि फवाद चौधरी के पीछे सब पड़े हुए हैं कि उसको किस तरह पेश करना है। आपस में इनके इख्तलाफात इतने हैं, तो ये किस तरफ जा रहा मुल्क? देखें, पहले भी मैंने कई बार ये बात कही, आपके प्रोग्राम में भी, दूसरे प्रोग्रामों में भी, जी। जब मुल्क में अदम इस्तेकाम होगा तो उससे जो शरपसंद अनासर है वो फायदा उठाते हैं। और जो ये एक साल से सियासी लीडरान कर रहे हैं, सियासी जमातें कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए एक दूसरे के पीछे पड़ी हुई हैं, उससे मुल्क में अदम इस्तेकाम की कैफियत है। असम्बलियां काम नहीं कर रही। असम्बलियां कभी टूटने की बात की जाती है, कभी तोड़ दी जाती हैं। किसी असम्बली ने भी पिछले एक साल के दौरान अपनी वो कार्रवाई नहीं की, अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की, अपनी वो जिम्मेदारी नहीं निभाई जो जिस गरज के लिए असम्बलियों का वजूद में लाया जाता है, चाहे वो नेशनल असम्बली हो, चाहे वो सूबाई असम्बली हो। ना ही कानून साजी की गई है और ना ही जो मुल्क के रोजमर्रा के मामलात हैं उनको निपटाया गया है। जो असम्बलियों की कार्रवाई होती है आपस में एक दूसरे के खिलाफ बढ़ते हैं, जिससे मुल्क में अदम इस्तेकाम बढ़ता रहा और कालादम तंजीमें जो है वो शरपसंद तंजीमें वो पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई और उन्होंने एक्टिव होने के साइन भी दिए। आप ये देख लें, गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर पिछले महीनों में कोई ना कोई वाकया हर दूसरे तीसरे दिन जो हो रहा है, ये उनकी जिंदगी, फाल जिंदगी की निशानी थी कि हम अपनी पुरानी हरकतों पर वापस आ रहे हैं। जो वाकया पेशावर में आज जोर की नमाज के पर हुआ है उसकी तफसील तो अभी नहीं आई, लेकिन कहा जाता है कि 13 आदमी शदीद जख्मी है। 2 मौके पर शहीद हो गए थे, 13 शदीद जख्मी है और 72 के करीब आदमी जो है वो वैसे जख्मी बताए जाते हैं। अब ये इब्तदाई कार्रवाई है, रिपोर्ट है। इसके बाद अब तफसील आएगी तो पता लगेगा कि बेचारे कितने टोटल आदमी इसमें शहीद हुए हैं। और सिविल लाइन्स के अंदर मस्जिद सिविल लाइन्स जो पुलिस की है उसमें धमाका करने का मतलब है कि पुलिस का मोराल जो है वो तोड़ने के लिए ये हरकत की जा रही है। फिर ये एक वाकया नहीं है। इसी तरह बोलान मेल के अंदर जो है वो धमाके छोड़ा दिया गया है। वहां पे 8 बोगियां जो है वो इंजन और 6 फुट लाइन जो है रेलवे लाइन को उड़ा दी गई है और जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। उसकी जिम्मेदारी भी जो है वो कल-ए-दम तंजीम ने कबूल की है। इस तरह सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के अंदर भी शरपसंद और पुलिस के दरमियान फायरिंग हुई है और 2 शरपसंदों ने अपनी ग्रेनेड से अपने आप को उड़ा लिया है और उस फायरिंग का रिजल्ट क्या है ये अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा। ये शरपसंद जो है ये अब पूरी तरह जिसे कहना चाहिए मैदान अमल में निकल आए हैं, जिसकी वार्निंग को बार बार दे रहे थे। जब कल-ए-दम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हमारी हुकूमत के दरमियान मायने तय नहीं पा रहा था, जो भी उसके रीजन थी उसका हल या उसके बाद तालिबान ने क्या कदम उठाना था ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उसकी भी साथ साथ पूरी प्लानिंग करती। नजर ये आता है कि वो प्लानिंग नहीं की गई, जिसका नतीजा ये है कि भाई जो तहरीक तालिबान है, शरपसंद जो है वो पहले से ज्यादा फाल हो गए और हुकूमत यही कहती रही है कि हमने दहशतगर्दी पर काबू पा लिया, दहशतगर्दी पर काबू पा लिया और दहशतगर्दों को काबू कर लिया गया। ये सब बयानबाजी थी। असल मैदान में सूरत हाल जो है वो पहले से ज्यादा नजर ये आ रहा है कि खतरनाक होगी, क्योंकि इंतखाबात का वक्त आएगा या मजीद अदम इस्तेकाम नजर आएगा सियासी तौर पे। जब आपस में ये सियासी
جھگڑے اور سیاسی جلسے وغیرہ شروع ہوں گے تو اس سے ان لوگوں کو موقع مل جائے گا شر پسندوں کے پہلے سے زیادہ جو اپنی کارروائیاں کریں جس کے لیے وہ کہہ چکے ہیں. اس لیے بہرحال حکومت کی جن کی ذمہ داری ہے انہیں ایک نئی پالیسی کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. افواج کو بھی اور جو آپ کی تنظیمیں ہیں جو یہ آئی ایس آئی ہے جتنی بھی خفیہ تنظیمیں جن کو ہم کہتے ہیں یا سیکورٹی ادارے ہیں ان سب کو ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے اور حالات جو خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کا سرجواب انہیں نہیں کرنا ہے ورنہ عام شہری اسی طرح مرتے رہیں گے جو صورتحال ملک میں درپیش ہے. جس کا نقصان جو ہے وہ آپ دیکھیں سرمایہ کاری بھی نہیں ہوگی اور جو صنعت کار ہے اس کا بھی حوصلہ ٹوٹے گا نہ ملک پوری طرح صنعتیں کام کر سکیں گی اور جو ڈیفالٹ کی طرف ملک جا رہا ہے وہ لگتا یہی ہے کہ یہ ان لوگوں کی یہی پالیسی ہے شرط پسندوں کی ایک دفعہ ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف سے چلا جائے تاکہ ان کو اور زیادہ کھل کر موقع ملے کام کرنے کا. ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جو ہے وہ بھی آپ کی طرف سے رخ موڑ لے گی. جی خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات کروائیں گے یہ تو سارا پراپوگنڈا ہو رہا ہے کہ کسی طرح انتخابات نہ کروائے جائیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں خود بھی یہ دھماکوں میں ملوث ہو سکتی ہیں کچھ ان کے جو سیاسی رہنما ہیں عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سارے فوج ہماری وہ عمران خان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے پولیس عمران خان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور دعوے ہمارے یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں. انتخابات نظر آتے ہوتے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں انتخابات کے علاوہ تو دوسرا راستہ ان کے پاس ہے نہیں. یا تو یہ ایک بات پہ متفق ہو جائے نا کہ ایک ایسی مخلوط قومی حکومت بنا لی جائے جو جب تک ملک خطرناک حالات سے نہیں نکلتا اس تک حکومت قائم رہے جس میں 1 سال لگے چاہے 2 سال لگے. جیسے بنگلہ دیش میں 3 سال لگے تھے لیکن انہوں نے اپنی معیشت کو ٹھیک کر لیا اور اس کے بعد ان کی ڈائریکشن صحیح ہوگی. آج وہ ہم پر ہنس رہے ہیں. تو یہی صورتحال اگر پاکستان کے سیاستدان چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے. تو ممکن نہیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. جو دانشور طبقہ ہے وہ بھی اس بات کی طرف اشارے دے رہا ہے دکھ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ بھئی ہاں ایک ایسی حکومت بننی چاہیے ٹیکنوکریٹس میں سب ہوں اور ایک ملک کی ڈائریکشن جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے معاشی طور پر ملک دوبارہ مضبوط نہیں ہو جاتا اس وقت حکومت کو قائم رکھا جائے اس کے بعد انتخابات کروائے جائیں. یہی اس کا حل ہے. لیکن نہ ہی تو اس کی طرف کوئی سپریم کورٹ ایسے اشارے دے رہی ہے کہ ہاں ایسا کر لیا جائے اور نہ ہی جو ہے آپ کے جو سیاسی ادارے ہیں یا سیاسی رہنما ہیں وہ اس طرف آنے کے لیے تیار ہیں. وہ تو ایک دوسرے کی دشمنی میں اترے ہیں. خان صاحب یہ بتائیے جس طرح فواد چودھری کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے ایک بندے نے کوئی وہاں پہ کوئی ٹیرورسٹ تو نہیں ٹیرورسٹ تو ان سے پکڑے نہیں جاتے پولیس تو اس قابل نہیں آپ کے بھی علم میں ہے کہ پاکستان میں بے شمار علاقے ہیں جہاں پہ چور ڈاکو ہیں وہ آج تک یہ ڈرتی ہے پولیس وہاں جانے سے تو یہاں اس کے اوپر کالا کپڑا پا کے یہ تذلیل انسانیت کی جو کی جا رہی ہے عام شہری کے ساتھ بھی کی جاتی ہے. تو کیا بات یہ ہے مبارک صاحب کہ یہ سب نے بویا ہے سب کی زبانیں جو ہے نا وہ کنٹرول سے باہر ہے چاہے وہ فواد چودھری ہو چاہے وہ کوئی اور ہو. ان سب نے اپنے وقت کے اندر جو حزب مخالف ہے اس کو دبانے کے لیے اس کو ذلیل کرنے کے لیے بہت کچھ کہا ہوا ہے. وہ پھر سب نے نوٹ کیا ہوا ہوتا ہے پھر یہ آپس میں دوسرے سے بدلے لیتے ہیں. جو کچھ فواد چودھری سے کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک بدلہ لینے والی بات ہے. کوئی ایسی بات کہی نہیں جو اگنور نہ کی جا سکتی ہو. لیکن ہم ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک بوس رکھتے ہیں کہ ہم کوئی چیز اگنور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یہاں یورپ میں رہتے ہیں یہاں دیکھتے نہیں ہیں کیسے کیسے کارٹون چھپتے رہتے ہیں سربراہ مملکت کے خلاف. سربراہ مملکت کے بارے میں انجلا میرکل کے بارے میں سب سے مقبول لیڈر تھی لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں کیسے کیسے کارٹون جو ہے وہ ہم نے اخباروں میں دیکھے. لیکن یہ لوگ ان باتوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے. یہ اپنے مقصد کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے جو ہم نے سیاست میں قدم رکھا ہے تو ہم نے لوگوں کی خدمت کے لیے قدم رکھا ہے. ہم نے باہر لوگوں کا اپنا مشن جاری رکھا ہے. ہمارا مشن یہی ہے سیاستدانوں کا کہ ایک دوسرے کو ذلیل کریں ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہ لیں ایک دوسرے کو مذہبی طور پہ منافقت پھیلائیں اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کریں اور اپنے نمبر بڑھائیں. مقصد صرف یہ ہے. وہ جس کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ بات مجھے اس سے ملک کو کیا نقصان ہوگا اس سے معاشرے کو کیا نقصان ہوگا اس سے مذہبی ادارے جو لوگ ہیں ان کی کیا دل آزاری ہوگی
اس طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا، اپنا مقصد بات سامنے رکھ کر لوگ بات کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ منہ سے بہت کچھ ادھر ادھر کی باتیں نکل جاتی ہیں، پھر دوسرے جب اقتدار میں آتے ہیں وہ ان کے بدلے لینے شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے فواد چودھری کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، یہ سب ایک دوسرے کا سیاسی انتقام ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اصل حیثیت نہیں ہے۔ خان صاحب، اس سیاسی انتقام کے چکر میں پاکستانی کرنسی کا بیڑا غرق ہو گیا، آپ کے علم میں ہے ایک دم کتنی کرنسی ڈاؤن کی گئی، ڈالر، یورو، ایرو، پاؤنڈ کہاں پہ چلا گیا، مہنگائی پاکستان میں بڑھتی جا رہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی انقلاب لانے کے قابل ہے یہ قوم یا بزدل ہے یہ بالکل ایران کی طرح؟ کوئی حالات تبدیل ہوں گے یہاں پہ؟ دیکھیں جس حالات کو جس طرف نیک ملک جا رہا ہے، حالات جا رہے ہیں، 170 روپے کلو آٹا ہو گیا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم زرعی ملک ہیں، ملک میں پورے ملک کے اندر مطلب پورے پاکستان میں گندم پیدا ہوتی ہے، تو یہ نہیں کہ ایک علاقے میں ہوتی دوسرے علاقے میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود 170 روپے کا جو ہے وہ اس وقت آٹا ہوا ہے، اور پھر اسی طرح مہنگائی بڑھی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو پھر یقیناً لوگوں میں ریئیکشن پیدا ہوا، جب کھانے پینے کو نہیں رہے گا تو پھر لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، ایک دوسرے پہ جھپٹیں گے، مار کٹائی ہوگی اور دکانیں لوٹی جائیں گی، تو جب افراتفری شروع ہو جائے گی تو پھر اس کا پھر جسے کہتے ہیں اینڈ ریزلٹ جب یہی ہوا، پھر انقلاب کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ خان صاحب، آپ ایک چیز بتائیے ہمارے ناظرین کو، ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، کوئی آئین اور قانون وہاں پہ پاکستان میں ہے جس کے مطابق سسٹم چل رہا ہے؟ نہ کسی نے آئین کی پاسداری کی، نہ کوئی قانون پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ خصوصاً اس میں سب سے زیادہ آگے جو ہے وہ ہمارے سیاستدان ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہماری انتظامیہ ایڈمنسٹریشن جسے کہتے ہیں، جو سول ادارے ہیں، وہ بھی کوئی قانون پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اسی لیے ملک کا یہ حال ہو گیا۔ خان صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انڈیا کو یا دوسرے کسی دشمن ملک کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود بخود ہی ایسے حالات میں جا رہے ہیں کہ جنگ کی ضرورت نہیں ان پہ؟ بالکل یہی بات ہے کہ اگلے دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود بخود ملک اپنے لوگوں کے ہاتھوں ہی ختم ہو رہا ہے۔ کسی کو کیا ضرورت پڑی کہ اپنے فوجی مروائے یا اپنا اسلحہ ضائع کرے؟ تو جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، جس تیزی کے ساتھ پچھلے 4-5 سال میں حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے، ڈاؤن فال شروع ہوا ہے پاکستان کا، اس سے کسی کو صرف انتظار ہے لوگوں کو جو دشمن ملک ہیں ان کو، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ حالات کو خدا کرے کہ کوئی ایسے لیڈر پیدا ہو جائے جو حالات کو درست کر دے، لیکن جو ملک دشمن ہیں ان کو تو یہ ملک دشمن عناصر اور جو ہمارے ملک کے خلاف ممالک ہیں، ان کا تو یہی ہے کہ یہ ملک خود بخود اپنے ہاتھوں سے ختم ہو رہا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر یقیناً انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ یہ خود ہی اپنے ہاتھوں میں اپنے آپ کی بربادی کر لے گا۔ جی بہت شکریہ خان صاحب کا، تھینک یو جی۔ جی عرفان خان صاحب تھے ہمارے ساتھ ابھی، وہ بتا رہے تھے جو حالات بنے ہوئے پاکستان میں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دعوے بڑے بڑے، ہمارے پاس 6 لاکھ فوج ہے، ISI، پولیس، سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے آ کے گھر میں بم گرائے، یہ جو پشاور میں حملے ہوئے اور بھی حملے ہو رہے، یہ اکیلے وہ نہیں کر رہے، آپ کے غدار پاکستان میں موجود ہیں، ان غداروں سے پورا وہ کام لے رہے۔ اگر آپ کے سیاستدان غدار ہیں، آپ کے اور بھی لوگ وہ قمر جاوید باجوہ جیسے، ان کی طرف سے 70 چھاڑ کے 1000 مر جائے، ان کو کون سی فرق پڑتا ہے؟ ان کا کون سا کوئی باپ یا بیٹا مرا اس میں؟ کوئی چکر نہیں ہے کہ یہ آپ کی تحفظ کے لیے بیٹھے، یہ حرام خور اپنے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، یہ کوئی آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ ایک بندہ بھی بتا دے وہاں جو آپ کا مسائل جو صبح سے شام تک جھوٹ کی لعنت میں آپ کو بتاتے ہیں اور آپ وہاں پہ سنتے ہیں۔ کل بھی حرام خور بریانی کی 100 روپے کی پلیٹ کے لیے وہاں کہہ رہا تھا کنو بھی کھائے ہیں، بریانی بھی کھائی ہے، نیسلے کا پانی پیا۔ حرام خورو، یہ بھی نہیں تمہیں ملنا جو ایک بریانی ڈھونڈ رہے ہو نا، کل کو آپ کے یہ حالات ہو جانے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔